कम होती जा रही है। हम खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो इंसान की ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया। इसकी मिसाल बुजुर्गों ने यूँ दी है कि अगर आप मौत की कश्ती पर बैठे हो, ऐसी बोट डेथ पर है और किनारे की तरफ बढ़ रही है, तो हम जितने भी हैं मौत की कश्ती पर बैठे हैं और वो अपनी मंजिल की तरफ जा रही है, और एक वक्त आएगा कि वो कश्ती जो है वो मौत के मुंह में चली जाएगी। लेकिन अक्लमंद लोग वो हैं जो अपने वक्त को सेव करते हैं, वक्त को बचाते हैं और अपनी ज़िंदगी को सही मानों में इस्तेमाल करते हैं। मैं चंद बातें नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से अर्ज़ करूँगा। पिछले जुमे को भी मैंने ब्रिटिश वैल्यूज़ की बात की थी। इसको कोई प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन ब्रिटिश वैल्यूज़ की नहीं है। होम ऑफिस ने स्कूल्स के अंदर जो है वो कुछ ब्रिटिश वैल्यूज़ का जिक्र किया है, लेकिन याद रखिए कि मेरे आका मौला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात वो है कि जिनकी हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ कि जो हम साबुन है, सोप है, जिससे हाथ धोते हैं, ये भी अगर आप हिस्ट्री देखें, यूरोप वालों से पूछें कि ये जो हाथ धोने का, साबुन से हाथ साफ करने का कल्चर है, ये वैल्यू आपको कहाँ से मिली, ये भी आपको पता चलेगा रिसर्च करने से। ये पहले मुसलमान थे जिनको देखकर यूरोप वालों ने ये हाथों को साबुन से धोना शुरू किया। तो इस एतबार से हम तो इतने रिच हैं मुसलमान, जिनके पास नबी पाक था, उनके यहाँ ना मोहब्बत है, ना नॉलेज की कमी है, ना वैल्यूज़ की कमी है। इसलिए ज़रूरत इस वक्त की है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यूज़ को आम करें। मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि हमारे सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है, इंडियन वैल्यूज़ हैं, they came from Hindu people, they were living here and they have their own culture। ये बड़े छोटे का मामला ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या मैं एक दो मिसालें ताकि हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो है, मैं हजूर अलैहिस्सलाम के शमाइल और सीरत आई वाज स्टडीइंग द शमाइल कहते हैं हजूर अलैहिस्सलाम का फीचर्स ऑफ सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। What was the color of his face, how his hair and ears and nose, these are called shamail and hजूर अलैहिस्सलाम। अब अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, इधर राइट साइड पर अगर कोई मुझसे बात करना चाहे, लेफ्ट साइड पे कोई मुझसे गुफ्तगू करना चाहे, अगर हम घर में बैठते हैं आमतौर पे, तो someone calling from my right side, तो मैं क्या करूँगा कि अपना चेहरा ऐसे करके यहाँ बैठा रहूँगा और इधर बात करूँगा। लेकिन याद रखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अगर किसी से बात करनी होती है तो आप अपना पूरा फेस उसकी तरफ रखिए, पूरा चेहरा। मसलन अगर इस तरफ से आप बैठा है तो मैं इधर बैठ के इधर करूँगा। नबी पाक की सूरत क्या है, हुजूर अगर बैठे तो फिर क्या करेंगे, वो पहले अपना चेहरा उसकी तरफ करेंगे, फिर गुफ्तगू। अब आप ये देखिए, इवन छोटा सा बच्चा भी हजूर से गुफ्तगू करता था तो जिधर हजूर का जिधर वो होता था, हजूर की पूरी चेस्ट उसकी तरफ होती। जब तक पूरा फेस उस बंदे के साथ जिसके साथ डिस्कशन या टॉक हो रही थी, बिल्कुल फेस उसकी तरफ होता था, फिर हजूर अलैहिस्सलाम उससे क्या करते थे, कलाम करते। अब ये है वैल्यू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसको आप प्रैक्टिकली देखें। हम जो सब कॉन्टिनेंट से आए या जहाँ बच्चे जहाँ बॉर्न हुए, तो मैंने मोस्टली देखा है, इवन
یہاں ٹیچر اس کا کلاس رومز ہیں، وہ جب بچوں سے بات کریں گے آپ دیکھیں گے جو ٹریننگ ہے وہ ٹریننگ یہ ہے کہ بچے کے فیس ٹو فیس سامنے ہے، یہ نہ ہو کہ بچہ اس طرف ہو رہا اس طرح۔ جس کا بھی سویلائزڈ ہے سویلائزڈ اس کا اگر آپ نے سورس اور اوریجن ہو دیکھنا ہو تو میں اللہ کی کلام کے سامنے بیٹھ کر کر رہا ہوں، وہ سویلائزیشن کا جو سورس ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری مثال، اگر میں ہینڈ شیک کروں، ہینڈ شیک اور لائک مسافہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطالعہ یہ ہے کہ جب تک سامنے والا حضور کا ہاتھ نہیں چھوڑتا نبی پاک نے اس کا ہاتھ کبھی پیچھے نہیں چھوڑا۔ یہ کس کی ویلیو ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ ہم لوگ کتنا عمل کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو بڑے ہائی لیول تھے جو اسکالرز ہیں وہ بھی کریں گے تو ہاتھ اس طرح کرتے ہیں، لیکن سرکار he did never like this one both hands اور پھر جب تک سامنے والا حضور علیہ السلام کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا میرے آقا نے کبھی بھی کسی کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ And other example, there was a lady, she was mentally upset, she was in Madinah. No one spoke to her. وہ گلیوں میں پھرتی رہتی لیکن کوئی بھی اس عورت سے بات نہیں کرتا۔ One time he came into mosque, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. She came into mosque and she asked to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I want to talk to you. تو صحابہ نے منع کہ یا رسول اللہ اس کا دماغ ٹھیک ہے نہیں تو اپنا ٹائم ویسٹ آپ کیوں کریں؟ حضور نے فرمایا کہ آؤ بات کرنی ہے تو اس سے بات کرو۔ اس بی بی نے کہا نو آئی ول ناٹ اسپیک ٹو یو ان دا ماسک، پلیز کم آؤٹ فرام دا ماسک، مسجد سے باہر۔ حضور علیہ السلام اس اماں کے لیے مسجد کو چھوڑ کر باہر وہ چوک میں نیچے بیٹھی ماں اور حضور بھی اس کے سامنے اس کی طرف فیس کر کے بیٹھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہلے بھی ٹائم ویسٹ کرتی ہے، شی از ویسٹنگ یور ٹائم، آپ اس سے کیوں بات کرتے ہیں؟ شی از اے بیڈ لیڈی۔ حضور کا پتہ کیا جواب ہے؟ if I will not talk to her, who will talk to her؟ اگر اس بی بی سے میں بات نہیں کروں گا تو پھر مجھے بتاؤ اس بی بی سے کون بات کرے؟ وہ بی بی اپنے گریز، اپنے غم، اپنے دکھ کو سناتی رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کیا ہوا کہ وہ مینٹلی طور پر جو ہے بالکل درست ہو گئی اور حضور علیہ السلام کی اخلاق سے جو ہے۔ اگلی بات، نبی پاک غریبوں سے مسکین کے درمیان رہ کر زیادہ خوشی فیل کرتے ہیں، یہ حضور کی ویلیو ہے۔ اب ہم جتنے بیٹھے ہیں مجھے ایمان سے کہیے گا if I am sitting in a poor community, their marriage, if I am happy تو پھر تو میں حضور کی سنت کو فالو کر رہا ہوں، اور اگر وڈیرے سے اور ہائی اسٹیٹس کے لوگوں کے بیچ میں جن کے پاس wealthy people, if I am going to the wealthy people and then I am happy، اب مجھے بتائیے یہ جو ہم سنت کی بات کرتے ہیں کہ جناب یہ حضور کی سنت ہے، حلوہ کھانا یہ نبی پاک کی سنت ہے، یہ داڑھی رکھنا حضور کی سنت یقیناً ہے، لیکن آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ میں اپنے دل سے پوچھوں کہ میں امیروں کے پاس بیٹھنے سے خوش ہوتا ہوں یا غریبوں کے پاس بیٹھنے سے خوش ہوتا ہوں؟ تو میجورٹی کا منہ سے کہنا اور ہے، پریکٹیکلی اینڈ ان ہارٹ فیل، ایون جو مذہبی طبقہ ہے، کیا کسی امیر کے گھر میں جا کر وہ جہاں اس کو اچھا بیڈ ملے، اچھا باتھ روم ملے اور اچھی چیز ملے، کیا وہ وہاں ہیپی ہوگا یا کسی غریب بیچارہ جس کا 1 بیڈ روم کا مکان اس کے گھر میں زیادہ خوش ہوگا؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں خوش ہوتے تھے؟ امانگ دا پور، یہ ویلیو ہے حضور علیہ السلام۔ اب آپ مجھ سے پوچھئے
کیا اس زمانے کو، کیا یورپ کو، برٹن کو کیا ضرورت نہیں ہے نبی پاک کی ویلیو کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر ہیومینٹی کو سیو کرنا ہے اور اس ہیومینٹی کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی اگر میرٹ پر ان سے بات کرے کہ نالج کی جو کینڈل ہے وہ کس نے لٹ کی ہے، ایک ہی جواب ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یورپین سے if you talk to the European people, ask them before Muslim and before Spain آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے یہاں نالج کا سٹینڈرڈ کیا تھا۔ چرچ کہتے ہیں کہ چرچ ختم ہوگا، بھی میرے علماء سے پیجوں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے شاہ صاحب جیسے آپ ان کا حال چرچ والوں کا کیا یا ہمارا بھی کوئی حال کرے، اب میرا اس پر کیا سٹینڈ ہے؟ اگر ہم مولویوں نے، ہم پیروں نے، ہم مسجد والوں نے وہی رویہ اختیار کیا جو چرچ کے پادریوں نے کیا تھا تو پھر ہمارا بھی حشر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا۔ آپ ذرا حقیقت سے تو آنکھیں بند نہ کریں۔ چرچ کے جو پریسٹ تھے یہ کیا کرتے تھے؟ If someone had committed the adultery, then padri priest he was saying that give me 100 pound and Allah will forgive you۔ آپ ہسٹری پڑھیے، چند صاحب ایسے آئے گا نہیں، چند قاسم صاحب۔ اسی طرح سے یہاں پر جو پوری تاریخ ہے، اگر ہمارا رویہ بھی رسول علیہ السلام کے اگینسٹ ہوا، مخالف ہوا، یہ تاریخ میں پھر جو پروٹیسٹنٹ اٹھے، لوتھر اٹھا، اس نے جو تحریک چلائی، کمپین چلائی، ہمیں اگر ہیومینٹی کی بنیاد پر اگر ہم کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ، میں مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ زمین پر کون باقی بچے گا۔ یہ ذرا آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زمین پر کون بچے گا۔ آج ہمیں خطرہ ہے کہ مسلمان مٹ جائیں گے، فلاں مٹ جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ باقی کون رہے گا زمین پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے کائنات کو جو حسن دیا ہے، کائنات کو جو اصول دیا ہے، اس کو کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا۔ آئیے یہ سورہ رعد ہے، پارہ نمبر 13، جز نمبر 13، سورہ رعد، اس کا نمبر بھی 13 ہے۔ یا اللہ پاک نے 2 ایگزامپلس دی۔ ایک مثال یہ ہے کہ میں اس کا انگلش میں اس کا ترجمہ پہلے ہے کہ He bestows water from the sky, then the streams flow according to their capacity. Then the wave of water carries with it the swelling foam, and from that over which they kindle a fire for making ornaments or other goods. Thus Allah illustrates truth and falsehood. The foam is blown up, but that which gives profit to the mankind remains behind the earth. آپ نے جب جیولری بناتا ہے تو وہ جو گولڈ ہوتا ہے اس کے اوپر فوم آ جاتا ہے، جب وہ اس کو گرم کرتا ہے تو there is a gold and gold کے اوپر فوم آ جاتا ہے، فوم جاگ آ جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ جو فوم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور نیچے کیا رہ جاتا ہے؟ گولڈ۔ ون ایگزامپل گولڈ کا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے، واٹر آتا ہے فرام اسکائی، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ندی نالے بہتے ہیں اور وہاں پر بھی فوم آ جاتا ہے، فوم، اور نیچے جو ہے واٹر نیچے ہوتا ہے۔ فوم بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ فوم ختم ہو جاتا ہے، نیچے کیا رہ جاتا ہے؟ واٹر۔ اب یہاں قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ ترجمہ کیا ہے؟ That which gives profit to the mankind, that gives profit to the mankind remains behind in the earth۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر وہ باقی رہے گا جو انسانیت کے لیے کیا ہوگا؟ فائدہ مند ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ اس زمین پر جو بھی کمیونٹی انسان کے لیے فائدہ مند ہوگی
اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن فرماتا ہے